बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ज़ीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। शहर चविंडा में खूबसूरत प्रोग्रामिंग लेके आया है अंसार कबीला टीवी। स्टार्स ऑफ चविंडा के नाम से प्रोग्राम्स का एक सिलसिला शहर चविंडा में स्टार्ट किया गया है। शहर चविंडा के खूबसूरत बासी जो किसी न किसी लिहाज से अपने माशरा, अपने मुल्क, अपने वतन की खिदमत में मसरूफ़ अमल में हैं, यकीनन वो स्टार कहलाने के हक़दार हैं। आज हम ऐसी ही एक फ़ैमिली जो कि अपने वतन की खिदमत में मामूर है, आला ओहदों पे फाइज हैं, चौधरी मुदस्सर इकबाल बाजवा साहब, जो कि शहर चविंडा के एक खूबसूरत और नहायत ही नफीस शख्सियत हैं। जाट बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। चौधरी मनीब ज़फ़र बाजवा साहब, चौधरी हसीब बाजवा साहब, अनायतुल्लाह बाजवा साहब, ये तीनों भाई हमारे शहर का एक सरमाया है। हमारे शहर का ये नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के इदारों के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होकर अपनी ज़िम्मेदारी से ये अपने किरदार को निभा रहे हैं, अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। यकीनन ये स्टार कहलाने के हक़दार हैं। शहर चविंडा की बात चल रही है, शहर चविंडा के सितारों की बात चल रही है। आज हम चौधरी मनीब ज़फ़र बाजवा साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हैसियत से ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हम उनसे शहर चविंडा के हवाले से भी बात करेंगे, जाट बरादरी के हवाले से भी बात करेंगे, शहर चविंडा के जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, उनके तालीमी कैरियर के हवाले से बात करेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी के हवाले से भी बात की जाएगी, उनके दोस्त अहबाब के बारे में भी बात की जाएगी। तो हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं चौधरी मनीब ज़फ़र बाजवा साहिब की तरफ। मनीब भाई, अक्सर देखा गया है ब्यूरोक्रेसी में जब लोगों का शुमार होता है वो अपने आबाई गांवों छोड़ के बड़े बड़े शहरों में सेटल हो जाते हैं। आपका भी शुमार ब्यूरोक्रेसी में होता है, क्योंकि आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आपके एक भाई एसी कस्टम है, एक भाई सब इंस्पेक्टर हैं। तो आप क्यों नहीं गए चविंडा छोड़ के? देखिए जी, एक तो ये है कि किसी के पास अपॉर्चुनिटी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की अपॉर्चुनिटी रही है। गुजरांवाला पोस्टिंग्स रही हैं, लाहौर के करीब, लाहौर सूटेबल भी है। हम इतना ट्रैवल करके घर आते हैं हर वीकेंड पे या मंथ के बाद। अब वसीम साहब जैसे कराची है, लेकिन वो घर आते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है कि अपनी मिट्टी से प्यार करना है, अपने शहर से प्यार करना है, और हम खुशी महसूस करते हैं। हम अपने पुराने दोस्त नहीं छोड़ सकते। दोस्ती, यारी, बरादरी और घर और इस मिट्टी से प्यार है, और हमें शहर से प्यार है। हम शहर को कभी भी नहीं छोड़ के जाएंगे। और इसकी ट्रेनिंग हमें मिली है अपने अब्बू जान से। वो फरमाते हैं कि अगर रहना है, वसना है, तो फिर इत्थे वसना है ना, बाहर वस के की वसना है। मनीब भाई, आपका हल्का अहबाब चविंडा में, काइंडली उनके बारे में आगाही दीजिए, और दोस्तों को AQ TV की तवज्जो से कोई मोहब्बत बड़ा पैगाम। मैं बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने का जो फ़ैन नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि दोस्त आपके कम हों, लेकिन खोटे सिक्के ना आप सारी उम्र इकट्ठे करते रहें कि आपके 50 हैं, 100 हैं जी। आपके 2, 4, 5 दोस्त हों, लेकिन अच्छे दोस्त हों, मुखलिस दोस्त हों।
تو میرے دوست ہیں جی، اویس احمد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، پروفیسر عدنان بٹ ہیں، مرزا وسیم اشرف پروفیسر صاحب ہیں، عبدالرحمان باجوہ ایڈوکیٹ، عمران سدھو صاحب ہیں ایڈوکیٹ. یہ میرے دوست ہیں اور میں سمجھتا ہوں مخلص دوستوں سے ملنا چاہیے. یہ آپ کو اپنے ارد گرد مفاد پرستوں کا ہجوم نہیں اکٹھا کر دینا چاہیے. منیب بھائی، آپ نے چونڈا شہر سے تعلیم حاصل کی، چونڈا شہر کے ہی ٹیچرز لازماً آپ ان سے ہی پڑھے ہوں گے، تو کون سا ٹیچر آپ کو کس سے آپ زیادہ جو ہے نا وہ مطمئن ہوئے ہیں کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھے انداز سے پڑھاتے تھے؟ دیکھیں جی، اسٹوڈنٹ کی تو اوقات نہیں ہے کہ ٹیچر سے مطمئن ہو یا نامطمئن ہو، نعوذ باللہ. ٹیچر سے تو 100% مطمئن ہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ. لیکن ہاں، پسندیدگی کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو سر سلیم تھے، اسٹیشن روڈ پہ ان کا گھر تھا، اب شاید چویڑا چھوڑ گئے ہیں. وہ بڑے نفیس انسان تھے، بہت پیار کرنے والے تھے اور اسٹوڈنٹس کا احساس کرنے والے تھے. وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 3 سے 5 تک. جب ہم اسکول میں داخل ہوئے تو سید کاظم علی شاہ صاحب پرنسپل تھے، ہیڈ ماسٹر تھے. ہی واز ویری ویل ڈریسڈ پرسن، سوٹ شوٹ ٹائی، بڑے ہائیلی پروفیشنل انداز میں وہ اسکول کو چلا رہے تھے. اس کے فوری بعد پھر وین وی ور ان ہائی کلاس 9th-10th تو تب تھے قاضی سعید صاحب، اللہ ان پر رحمت کرے کہ بخشش فرمائے. بڑے سافٹ اسپوکن، نان پولیٹیکل، نان انٹرفیئرنس، یہ ان کا موٹو تھا. اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے اسکول کو چلایا. اسکول کی پوزیشنز آتی رہیں، کو کیریکولر ایکٹیویٹیز میں اسکول نے بہت پروگرس کی. ہی واز تھارو جینٹلمین. اس کے بعد اسلامیہ اسکول میں وقار بھٹی صاحب، سب سے زیادہ اور خوبصورت زندگی کے جو 2 سال گزرے ہیں ان کی انچارجشپ میں گزرے ہیں 2001 سے 3 تک. افتخار بھٹی صاحب کے ساتھ بڑا انجوائے کیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے، وہ میں مطالعہ پاکستان پڑھایا کرتے تھے. تو جب ساری کلاس نے کہنا کہ آج سر نے ٹیسٹ لینا ہے، اور ان کا ٹیسٹ لینے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ تھا. وہ کہتے تھے کہ جی جس کی کاپی گم گئی ہے، جس کے گھر شادی تھی، جس کے گھر فوتگی تھی، جس کی چھت گر گئی ہے، کوئی بھی مسئلہ تھا وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، اور جس کو سبق آتا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے. اس کے بعد ہم مرزا کرم صاحب ہمارے سائنس ٹیچر تھے، کیمسٹری پڑھاتے تھے. ان کا پڑھانے کا انداز بڑا ڈیفرنٹ تھا، لیکن ہی واز آلسو ون آف ویری گڈ ٹیچر. اس کے بعد گریجویشن میں اور انٹر میں پروفیسر محبوب عارف بہت کم لوگوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے شاید ختم کر دی. لیکن اور بہت شفیق تھے ہمارے ساتھ، ہم سب بھائیوں کے ساتھ. والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا محبت کا رشتہ ہے. تو بڑے پیار سے پیش آتے تھے، بڑی سختی بھی کرتے تھے. جب موقع ہوتا تھا ہمیں بتانے سے پہلے بزرگوں کو شکایت ان کی پہلے پہنچ جاتی تھی. شکایت نہیں، فیڈ بیک کہ جی یہ اس ٹیسٹ پہ نہیں آیا، اس نے یہ کیا ہے. اور ادھر ادھر دیکھنے بھی نہیں دیتے تھے ہمیں. چونکہ کو ایجوکیشن میں پڑھایا کرتے تھے تو ہمیں پڑھاتے ضرور تھے پر ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتے تھے. بہت اچھے استاد تھے. پھر ہاں سر ضیاء صاحب مجھے یاد ہے 2003-4 میں وہ فریش تھے. انہوں نے MA انگلش کیا تھا ہمارے کالج سے. اینڈ ہی واز اے سکسیس اسٹوری، ہی واز اے موٹیویشن فار مینی پیپل. ان کا بتایا جاتا تھا کہ جی اتنی کم عمری میں انہوں نے چونڈا سے MA انگلش کیا ہے، تو ان سے بھی پڑھا ہے. یہ ٹیچر بڑے عزیز ہیں، دل کے بڑے قریب ہیں، ان کا بڑا دل سے احترام کرتے ہیں. انتہائی خوبصورت انداز میں منیب بھائی اپنے اساتذہ کی بات کر رہے تھے، ان کے احوال بتا رہے تھے. تو آسانی ذکر ایک آپ کو بتاتے چلیں، شہر چونڈا کی جو دھرتی ہے اساتذہ کے حوالے سے کافی زرخیز ہے. چند عرصہ پریکٹس میں رہے ہیں، وکلاء کی جو تنظیمات ہوتی ہیں بار کی، آپ نے وہاں پہ بھی ورک کیا ہوگا یقینی طور پہ. تو آپ کا وہ ٹینیور کیسا رہا ہے؟ اور اس کے بعد مجھے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ آگاہی دیجیے گا کہ وہ لائن چھوڑ کے، فیلڈ چھوڑ کے اب جاب کی طرف کیسے آئے؟ جی 2011, 12, 13 میں نے ووٹ کاسٹ کیے. پسرور بار میں ہی میں ووٹر ممبر تھا. وہ چونکہ میری مدر بار ہے تو اس پہ اپنی طور پہ ایک بھرپور کردار ادا کیا. 2012 میں ہم نے گروپ بنایا. 2012 میں الیاس احمد جٹھول صاحب اور اشرف سلیریہ صاحب ہمارے ہی ہاتھوں. اب اور بھی بہت سارے لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن ہمارے گروپ کا ایک اہم رول تھا. وہ صدر اور سیکٹری بالترتیب بنے. 2013 میں
الطاف سہیل صاحب ہمارے صدر منتخب ہوئے. اس کے بعد پھر ہم سروس میں آ گئے اور میں نے والنٹیرلی اپنے لائسنس کو سسپینڈ کرایا اور اس کے بعد آج تک کبھی اس میں دلچسپی ہی نہیں لی. جی صاحب، بار کی جو بات چل رہی تھی اس کے بعد آپ نے وہ فیلڈ چھوڑ دی اور آپ جاب کی طرف آ گئے، تو تھوڑا سا اس احوال کے متعلق ہمیں آگاہی دیجیے. میرے والد صاحب نے نا جی 1979 میں میٹرک کیا اور ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ جی میرے نا جی 124 نمبر سن جی 150 انگریزی چ. ہمارے ابا جان بڑے فخر سے ہمیشہ ہمیں کہتے رہے ہیں. اس کے بعد وہ انٹر میں داخل ہوئے مرے کالج میں، لیکن اپنی ایجوکیشن چونکہ ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ایجوکیشن کا کیا رول ہے، لیکن ان کی شدید خواہش تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایجوکیشن کو کیری نہ کر سکے. ہماری فیملیز میں میرے دادا جی کے 2 بھائی، ایک پٹواری بھرتی ہو کے، ایک بہاولپور اسٹیٹ تھی تب، وہاں پہ کانسٹیبل بھرتی ہو کے فوت ہو گئے. تو وہ میرے پردادا جی عنایت اللہ صاحب کا اللہ ان کو غریق رحمت کریم کا فرمانا تھا کہ جڑا پڑھ دیا وہی نہیں بچتا، تو میں نہیں پڑھانا. میرے والد صاحب کا بستہ جلا دیا انہوں نے تندور میں، انہوں نے کہا ہم نے نہیں پڑھانا. لیکن میرے والد صاحب کو ایجوکیشن کا بہت شوق تھا اور ان کی بڑی شدید وابستگی تھی، ان کو زندگی تندرستی دے اللہ سید اختر حسین رضوی صاحب کے ساتھ، اور اس گھر سے انہوں نے ایجوکیشن کا ویژن لیا. انہوں نے کہا کہ ترقی کا جو رستہ ہے نا وہ ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے، ایجوکیشن ہی آپ کو اوپر لے کے جائے گی. اور تعلیم میں ہی انہوں نے انویسٹ کیا، انہوں نے اپنی انرجی ہر چیز اس پہ لگا دی کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور ہم نے بچپن سے ہی PPSC FPSC یہ نام سننے شروع کر دیے. مجھے ابھی یاد ہے ٹھیک سے کہ میٹرک FA کی بات ہے 2003-04 کی، تو ہمارے RM ہوا کرتے تھے شاید ملک عابد اوان صاحب. انہوں نے مختلف پوسٹنگز گزاری ہیں سیالکوٹ میں. بعد میں سروس کے دوران میری ان سے ملاقات کری ہے، بڑے اچھے بڑے نفیس آفیسر تھے ہمارے. تو ان کے ساتھ ابو کا بڑا تعلق تھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی PCS کرے CSS کرے. تو یہ ویژن ہم نے گھر سے لیا جی، اور اپنے والد صاحب سے لیا ہے. کوئی اس سے پہلے کوئی ماما پپھی چاچا نہیں تھے، لیکن بزرگوں سے سن کے ہم نے بھی سمجھا پتہ نہیں یہ کیا بلا ہے، PPSC کیا ہے FPSC کیا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا ہے. اس میں ہماری تو کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے امتحان پاس کرائے. پہلے تو ایک انتظار چلتا تھا اس معاشرے میں کہ ینگسٹرز آئیں، سیٹس پہ بیٹھیں اور ہم ان سے اچھے انداز سے بات کر سکتے ہیں. کیا آج بھی ہچکچاہٹ ہے لوگوں میں؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں منیب ظفر باجوہ صاحب سے. دیکھیں، اداروں میں جو اسٹیٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، یہ وقت لگتا ہے ان کو اسٹیبلش کرتے، ان کی پریکٹسز کو اسٹیبلش کرتے، اور لوگوں میں ان کی پذیرائی ہونی، لوگوں کا ان پہ اعتبار ہونا، لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ آنا. لیکن معذرت کے ساتھ پچھلے 70 سالوں میں لوگوں کا اعتماد نہیں جیت سکے ہمارے محکمے. موسٹ آف کچھ 1-2 ٹھیک ہوں گے، باقی چونکہ ان اداروں میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، شاید ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہم سے پچھلی جنریشنز 2-3 کی بھی کوتاہیاں ہیں، لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے، سروس ڈیلیوری نہیں کر سکے. ڈیلیوری آف گڈس واز نو ویئر، اس کی ابسینس تھی. ینگسٹرز کے آنے سے بہتری ہوئی ہے، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. لوگوں کو ٹائم لگے گا. لوگ آتے ہیں، آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سفارش کلچر ہے، پرچی لے کے جاتے ہیں، فون کرواتے ہیں. تو اس کی وجہ ہم لوگوں کو نہیں کہیں گے کہ یہ ان کا قصور ہے، ہم لوگوں کا ٹرسٹ نہیں جیت پائے. لوگوں کا جب ٹرسٹ نہیں ہوگا ادارے پہ، لوگ ابھی کسی نے نادرا جانا ہے تو پہلے ڈھونڈے گا، کسی نے ریونیو میں جانا ہے، انتقال رجسٹری کرانی ہے ڈھونڈے گا، کسی نے تھانے جانا ہے تو ڈھونڈے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کلچر ہے، ایک اسٹیبلشڈ پریکٹسز ہیں کہ ہاں بھائی کام کروانا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. تو ٹائم لگے گا. ینگسٹرز بھی ابھی تک اپ ٹو دا مارک، ان کی ہم سب اس میں قصوروار ہیں، میں اپنی ذات کو بھی باہر نہیں نکالتا، اپ ٹو دا مارک اور ان لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے اوپر پورا نہیں ابھی تک اتر سکے. ہمیں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگز کی ضرورت ہے، ایٹیچیوڈ وائز پروفیشنل ایتھکس کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی تھوڑا ٹرسٹ کرنا پڑے گا. ہمیں ابھی سروس ڈیلیوری کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے.
منی بھائی شہر چونڈا کے آپ رہائشی ہیں، جاٹ برادری بہت زیادہ ہے شہر چونڈا میں، اس کے مختلف خاندان بھی ہیں، جیسا کہ آپ کے خاندان کا نام ہے بوڑی والا. تو میں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے یہ آگاہی چاہوں گا کہ جاٹ برادری میں جو مختلف خاندان ہیں شہر چونڈا میں، سب سے پہلے تو بوڑی والے خاندان کے متعلق آپ تھوڑی سی آگاہی دیجئے اور پھر باقی جو خاندان ہیں ان کے بارے میں. دیکھیں جی، حسب نسب سے پیار کرنا چاہیے، اپنے جڑ سے، اپنی بنیاد، اپنی پہچان سے ہچکچانا نہیں چاہیے. چونڈا میں جٹوں کی 6-7 گوتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، میں کم علم ہوں. بوڑی والے ہیں، دبرجی والے ہیں، تعداد کے لحاظ سے شاید سب سے زیادہ وہ ہیں. دبرجی والے ہیں، سفید پوش ہیں، ذیلدار ہیں، باول پوڑی ہیں، اور کئی ہوں گے. لیکن میں تو چونکہ بوڑی والا ہوں تو مجھے اس پہ فخر ہے. ہاں، بوڑی والا قبیلہ ایسا ہے جو ایک سکسیسفل قبیلہ رہا ہے جٹوں کا، لیکن اس کی شاید ریکگنیشن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ ہم اس کو ایک برانڈ بنائیں، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہو. 27 سال چونڈا کے چیئرمین رہے ہیں فتح محمد باجوہ صاحب، بوڑی والا قبیلہ کے بھانجے تھے، داماد بھی تھے. اس کے بعد اقبال لمبڑ صاحب مرحوم، وہ تاحیات چونڈا کے کونسلر رہے ہیں. اس کے بعد ان کے بیٹے اقبال لمبڑ بھی رہے ہیں. بوڑی والا ایک کامیاب قبیلہ رہا ہے سیاست کے حوالے سے بھی، پھر ایجوکیشن وائز بھی اس قبیلے میں ایجوکیشن رہی ہے. یہ لوگ کامیاب رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں میں ہچکچاہٹ کیوں ہے، اس کو لوگ اپنی پہچان کیوں نہیں بنا پاتے. ہمیں تو اس بات میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. منی بھائی ایک بات آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بوڑی والا یہ نام آپ کے خاندان میں وہ کیسے آیا؟ بوڑی والا قبیلہ کا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے بوڑی والا قبیلہ پہ، وہاں پہ ایک بزرگ ہستی دفن ہے جن کا نام ہے بابا جی سید صدیقی شاہ صاحب. پرانے زمانے میں ایران سے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، جیسے پہلے بزرگان دین کی تبلیغ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. انہوں نے بھی وہاں پہ بھی کئی بستی تھی. ہم آج بھی اپنی زمینوں میں جب دیکھتے ہیں نا، کہیں جہاں پہ غیر آباد زمین ہے تو نیچے سے ایسے آثار ملتے ہیں کہ کبھی یہاں پہ کوئی بستی تھی جو کبھی ختم ہو چکی ہے. تو وہ وہیں پہ دفن ہوئے، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی بستی تھی. وہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے ارد گرد اپنے باسیوں کو فرمایا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، تدفین آپ کی کہاں فرمائی جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں جہاں فوت ہوں گا نا اسی چارپائی پہ میری تدفین کی جائے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ میری چارپائی کے ارد گرد بوڑ کا درخت اگے گا، بوڑ کا درخت اگا، وہیں پہ ان کی تدفین کی گئی. تو استعمال کے بعد وہاں پہ رقبے کی کٹوتی ہوئی. وہ رقبہ جو ہے وہ دربار کا رقبہ ہوا، 2 کنال 16 مرلے، 4 کنال کے قریب قبرستان ہے وہ چونڈے کا، جہاں پہ چونکہ قبریں نہیں ہیں، تدفین نہیں ہوتی، شہر سے دور ہے. تو وہاں پہ ہم جو ہمارے بزرگ تھے جو اس صدی پہ جنہوں نے کام کیا، اس صدی میں جنہوں نے کام کیا ہے، بوڑی والا پہ کاشتکاری کیا، تب چونکہ پروفیشن ہی کاشتکاری کا تھا، زراعت کا تھا. عمر دین، نبی بخش، حسین بخش، یہ بزرگ تھے جنہوں نے بوڑی کو آباد کیا. ان کی اولادیں ہیں جو ابھی زندگی گزار رہی ہیں اور اسی بوڑی سے وابستہ ہیں. منی بھائی شہر چونڈا کے آپ رہائشی ہیں، یہاں کے باسی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، جدید دور، یہاں پہ سہولیات بھی بہت زیادہ ہیں، ایجوکیشن کا جو رجحان ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اخلاقیات کی کمی ہے؟ اگر ہے تو وہ کس طرح آپ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کچھ نہیں جی، بہت زیادہ کمی ہے. تعلیم تو بہت ہے ہم سب میں، ینگسٹرز، بلکہ اس میں تو قصوروار ہم سب ینگسٹرز کو کہوں گا. اتنی زیادہ تعلیم ہے چونڈے میں، اتنا کمپٹیشن ہے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، ہر قسم کی فیسلٹی ہے، لیکن تربیت کی کمی ہے. اور تربیت سکولوں سے تو بہت کم ہونی ہے، بہت کم پرسنٹیج ہے جو سکولوں سے ہونی ہے. اب 7 سے 4 سکول چل رہے ہیں یا 8 سے 3 چل رہے ہیں، تو وہاں پہ تو وہ کلاسز ہوں گی، آپ کو سائنس، الجبرا یہ پڑھایا جائے گا. وہاں پہ آپ کی تربیت شاید اس طرح فوکس نہ کی جائے. تربیت تو ہونی ہے آپ کے گھر سے، آپ کے ماں، آپ کے باپ، آپ کے چاچے تائے، بزرگوں سے، مسجدوں سے، جو کہ انفارچونیٹلی شاید یہ انسٹیٹیوٹس ہمارے ختم ہو چکے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں بچوں کو اسکول بھیج دیا، ان کی فیسیں دے دی، اچھا ٹیچر ہائر کر دیا ٹیوشن کے لیے، اچھی اکیڈمی کر دی، ہم بڑی مشکل سے پیسے کما رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں فیسیں، اب اور کیا کریں.
ماں باپ اپنی جگہ ان کی بھی چونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, ان بیچاروں کی بھی تربیت نہیں ہوئی تھی, ماں باپ بن گئے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی بہت بڑی بات ہے کہ ہم بچوں کے لیے خرچہ کر رہے ہیں, تو بچوں کی ٹریننگ تو وہاں سے ہو کے آ جائے گی. وہ تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں سب سے پہلے گھر. رول ماڈلس نہیں ہیں سوسائٹی میں. اب رول ماڈل کون ہے؟ طاقتور. طاقت کے پیچھے ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ فلاں طاقتور ہے. پیسہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پیسے کے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے آج کے دور میں. لیکن ہر چیز تو نہیں ہے. باقی اخلاقیات کہاں گئیں؟ ورک ایتھکس کہاں گئے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سکھانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو سکھائے گا کون؟ اور جو رول ماڈلس تھے جہاں سے لوگ موٹیویشن حاصل کرتے ہیں, وہ رول ماڈلس تو ختم ہو گئے ہیں. ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے تھے رول ماڈلس. اب ہیں کچھ ٹیچرز, لیکن پرانے ٹیچرز اب ینگ جنریشن میں, ینگ لاٹ میں کون ہے جن کی طرف آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ یہ سورس آف موٹیویشن ہے؟ نہیں ہے. وہ بیچارے تو اپنے پروفیشن میں اس چکر میں پڑے ہیں کہ روزی روٹی کمائیں, ان کی اپنی ٹریننگز نہیں ہیں. سو ہم رول ماڈلس لوز کر گئے ہیں, ہمارے نہیں ہیں, یا ہیں تو وہ ویزیبل نہیں ہیں. تو اس وجہ سے سوسائٹی ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. منی بھائی, آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہر چونڈا میں ورکرز تو موجود ہیں, لیکن موجودہ وقت میں آپ کو کوئی ایسا کردار نظر آتا ہے جو شہر چونڈا کی بہتری میں اپنا کردار پیش کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, فرینکلی اسپیکنگ, نام نہاد سوشل ورکر تو بے شمار ہیں, سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ہوں گے, چونڈا میں بھی اور ملک بھر میں بھی. لیکن ٹرو اسپرٹ میں بہت کم لوگ ہیں. اگر ہیں تو ہم ان کو انفارچونیٹلی انکریج نہیں کرتے, ڈسکریج کرتے ہیں, بے جا کے ڈسکرم کر رہے ہیں. خود بھی کچھ نہیں کرنا, اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا. یہ بھی ایک ہم لیک کرتے ہیں کوالٹی, کہ یار ایک بندہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. میں بالکل نہیں ہچکچاؤں گا, شہباز احمد سدھو بڑا کام کر رہے ہیں. جب میں نے آج سے 2-4 سال پہلے سنا ہے کہ جی اس کا کیا کام ہے, کیڑے پنڈ تو آیا, ادا چونڈنا کی تعلق ہے, کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس نے آپ کے قبرستان میں کام کیا, اور صرف قبرستان میں نہیں, اس نے لوگوں کو ایک سوچ دی ہے. ٹری پلانٹیشن کیا ہے, گرین چونڈا کیا ہے, اور دور دور سے مختلف گاؤں سے لوگ آ رہے ہیں اور اس سے یہ ویژن لے کے جا رہے ہیں. وہ لوگوں کو بتا رہا ہے, سکھا رہا ہے, وہ آگے ٹرانسفر کر رہا ہے یہ چیزیں. وی مسٹ اپریشیٹ. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہیں, لوگ چیریٹی کرتے ہیں, لوگوں کے کام آ رہے ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ ہم لیک کرتے ہیں. اس طرح سوسائٹی جو ہے وہ گروتھ نہیں کرتی. سوسائٹی میں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. منیب ظفر باجوہ صاحب سے ایک بات کرتے ہیں کہ چودھری جو ایک لفظ ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج کے دور میں آپ اس لفظ کو کیا دیکھتے ہیں, کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا ٹرکی سوال ہے آپ کا, لیکن ہاں میں بتاؤں گا ضرور. چودھری کیا ہے؟ ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ چودھری وہ ہے, سردی میں اگر اس کے پاس کوئی بندہ جائے تو اس کو چائے پیش کرے, گرمی میں جائے تو اس کو ٹھنڈا پانی پیش کرے, اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کے ساتھ خود گاڑی میں بٹھا کے لے کے جائے, اسکوٹر ہے تو اسکوٹر پہ لے کے جائے, جو اس کی توفیق ہے حسب توفیق اگلے بندے کو اکاموڈیٹ کرے, اس کے ساتھ کچہری جائے, کسی آفس جائے, اپنے تعلقات استعمال کرے, اور اس کی جو بھی ویلیو ہے, نیو سینس ویلیو ان پازیٹیو سینس اور نیگیٹو سینس, لوگوں کے لیے کام کرے. لیکن آج تو کوئی چودھری نہیں ہے, لوگ کسی کے کام نہیں آتے. میں آپ کو بات بتاؤں, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا جی, تو کچہریاں خالی ہو جاتی ہیں. آپ لوگوں کے نے شاید یہ آبزرو نہیں کیا, کچہریاں خالی ہو جاتی ہیں, لوگ نہیں ہوتے. وجہ پتہ کیا ہے؟ کھوکھے نہیں چلتے نا کچہریوں میں, ہوٹل بند ہو جاتے ہیں. جب کھانا نہیں نہ ملنا, چائے نہیں ملنی, دیہڑی نہیں لگنی, تو چودھریاں نے جانا نہیں. یہ ہے ہمارے چودھری. اور چودھری کسی ایک کاسٹ نہیں, چودھری جٹ, راجپوت, ارائیں, گجر, ساری قوموں کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی برادری کے ہو سکتے ہیں. تو چودھری کا کانسیپٹ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ سونا سوٹ پانا ہے, اتنے ویسٹ کوٹ پانی ہے, کلف لانی ہے, شہر جانا ہے, گواہی دینی ہے, 4 آنے جیب چ پانے ہیں, ریڑھی لگا کے ہم لوگ گھوم رہے ہیں کہ آؤ بھائی کو کام کرا لو, ٹوٹی کرا لو. یہ ہو گیا ہمارا چودھری کا کانسیپٹ. وہ جو چودھری تھے جو نہیں, اب نہیں ہے, ناپید ہو چکے ہیں. کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا کہ چودھری کا کام ہے لوگوں کی جیبیں کاٹنا اور دیہڑی لگانا. یہ معذرت کے ساتھ چدرا نہیں ہے. چدرا ہے خود سے کچھ خرچنا, لوگوں کے کام آنا, جو کہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے
ہمارے لمبردار ہوا کرتے تھے عارف عابد، اور عارف لمبردار کے والد صاحب اقبال لمبردار صاحب ہمارے کونسلر رہے ہیں. آج بھی لوگ کچہری میں ان کی عزت کرتے ہیں. فوت ہو گئے ہیں. جو لوگ انتقال کروانے جاتے تھے ان کے ساتھ خود جایا کرتے تھے. پلیوں پیسے لاندے سی اور کسی کی گڈی چ نہیں سی جاندے، کہتے سی پہنچ جا بھائی میں خود آ جاؤں گا. کچہری پہنچ جاتے تھے. ابھی آپ چلے جائیں آپ کو رینٹا چودھری رینٹا وٹنس مل جائیں گے، گواہ مل جائیں گے. یہی حال کونسلروں کا ہے. وداؤٹ پریجوڈس، وداؤٹ ہرٹنگ دا فیلنگز آف اینی ون. کسی کے بارے میں میں کسی کو مینشن نہیں کرتا، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا لیول یہ ہو گیا. شہر چونڈا کے جو ینگسٹرز ہیں، پاکستان بھر کے جو ینگسٹرز ہیں، کیونکہ ینگسٹر ہی اپنے معاشرے میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے پاس وقت ہوتا ہے، اس کے پاس انرجی ہوتی ہے. ان کے بارے میں ان کے خیالات اور کوئی پیغام ان سے جانتے ہیں. جی ینگسٹر کے لیے پیغام یہ ہے کہ پڑھیں، پہلے اپنی زندگی سنواریں، اپنے کام پہ فوکس کریں. جس ایج گروپ میں ہیں اس ایج گروپ میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس یہی 2 4 8 10 سال ہیں. ان سالوں میں محنت کریں، اپنی زندگی سنواریں، اپنے ماں باپ کی زندگی بہتر کریں، تعلیم حاصل کریں. اور یہ وہ یوتھ ہے جس کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو، اس ملک کو، اس قوم کو. وہ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے اس وقت کی ویلیو کو سمجھیں، کامیاب ہوں، اور پھر سوسائٹی میں ایک پازیٹیو رول پلے کریں. اور سب سے اہم تعلیم کے ساتھ تربیت. وہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، وہ تربیت بہت ضروری ہے. شہر چونڈا کی کوئی ایسی خوبصورت بات، کوئی جگہ جب یہ اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ان کو اکثر یاد آتی ہے؟ جی بے شمار باتیں ہیں جی چونڈا میں. میں دوستوں کولیگز میں جب بیٹھا کرتا ہوں تو بات کرتا ہوں کہ چونڈا میں جتنا کمپٹیشن ہے ریلیجیسلی، آپ دیکھیں مختلف فرقے ہیں، سارے جو ہے نا اپنے اپنے پیک پہ ہیں. ایجوکیشن وائز چونڈا میں بہت کمپٹیشن ہے. پولیٹیکلی چونڈا ہر وقت سرگرم رہتا ہے. باہر پالیٹکس میں چونڈے کا رول اہم ہے، حلقہ پالیٹکس میں چونڈے کا رول اہم ہے. ہر چیز چونڈا میں جس طرح کا کمپٹیشن ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. چونڈا میں کمپٹیشن کی فضا جو ہے اس کا لیول ہر تحصیل اور اپنے سراؤنڈنگز ایریا میں سب سے زیادہ ہے. چونڈا میں یہ خوبی ہے کمپٹیشن کی، موٹیویشن کی، اور یہی بندے کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ نے پروگریس کرنی ہے، آپ نے آگے جانا ہے. اور چونڈا میں اسٹیشن چوک شہیدہ، ان کی جو رونقیں ہیں وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ملتی آپ کو. انتہائی خوبصورت الفاظ شہر چونڈا کے بارے میں. منیب ظفر باجوہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بحیثیت والد انہوں نے چودھری مدثر اقبال باجوہ صاحب سے کیا سیکھا، اور کون سی ان کی خاص بات جو آج تک ان کے کانوں میں گونجتی رہتی ہے؟ سارا کچھ ہی انہیں سے سیکھا ہے، ہر چیز انہیں سے سیکھی ہے. اور اس پہ فخر ہے کہ ہمارے وہ والد صاحب ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ایسے والدین عطا کرے. والدین کی بڑی قربانی ہے اور انہی کا ویژن ہے. ہم میں کوئی خاص بات نہیں تھی، ہم نے تو ٹاٹ سکولوں سے پڑھا ہے اور کوئی لگژریس لائف نہیں شاید گزاری. اور ان کا ویژن تھا، ان کی محنت تھی، ان کے سیکریفائس تھی، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. یہ جو ہم نصیب کی بات کرتے ہیں نا، نصیب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو بنتا ہے. ہر بندے کا دل کرتا ہے پڑھنے کو، ہر بندے کے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کامیابی دنیاوی یا آخروی، جس پہ بھی کسی کا فوکس ہو یا دونوں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ عطا کریں گے تو آپ پڑھیں گے نا. اللہ کی توفیق ہوگی تو آپ محنت کریں گے. کس کا دل نہیں کرتا محنت کرنے کو؟ سب کو پتہ ہے محنت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، علام ABC بڑی باتیں سارے لوگ آپ کو سنائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیں گے تو آپ کیسے صبح اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیں گے تو آپ نیند سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ نیند سے پیار ہوگا آپ کو، بستر سے پیار ہوگا. آپ اپنی نیند سے نکلیں گے تو محنت کریں گے نا، صبح اٹھیں گے تو ٹائم پہ کہیں جائیں گے. اور توفیق اور نصیب کا بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور توفیق اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو تبھی نصیب بنتا ہے. اپنے بابا کے لیے کوئی خوبصورت سا لفظ؟ میں تو ان کو کہا کرتا ہوں کہ مائی رب آن ارتھ، اللہ تعالیٰ کا دوسرا رخ ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. ہم جو کچھ بھی ہیں انہیں کی وجہ سے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ جو وہ ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. وہ کہا کرتے ہیں کہ بے شک اکیلا ہو بندہ، لیکن اس کا ویژن ہونا چاہیے، اس کا تعارف ہونا چاہیے، اور ہجوم اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کچھ کر کے دکھائیں، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی.
اور انہوں نے بڑا کچھ کر کے دکھایا ہے. انہوں نے مختلف آسپیکٹس آف لائف میں کامیابی سمیٹی ہے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں. آج ان کے مخالف اور شریک بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جو چودھری مدثر نے کیا وہ آپ نے کرنا ہے. تو اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہے؟ میں اب پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کو کس طرح لوگ لیں گے کہ ان میں بڑی اگریشن تھی. لیکن اب کہا کرتے ہیں کہ پتر جدو کوئی شریکے چو مبارک دینا ہے نا, اس تے کامیابی کوئی نہیں. جب آپ کے مخالف آپ کو مبارکیں دیں, آپ کے مخالف آپ کی تعریفیں کریں, تو اس سے زیادہ کامیابی آپ نے کیا لینی؟ کامیابی کی یہ تو آخری سی بات ہے یہ کہ آپ کے شریک, آپ کو نہ ماننے والے, نہ پسند کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں آپ کی مثالیں دیں, آپ کی تصویر پیش کریں اپنے بچوں کے لیے اور آپ کو مبارک دیں. وہ کہا کرتے ہیں کہ پتر شریکہ نے مبارک دینا بڑا اوکھا کام. تو بات صحیح ہے, ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں, جھٹلا دیں کہ یار یہ کس صدی میں رہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. یہ ایکچولی بات ہے, ہم سب انسان ہیں, ہم سب کے اندر ایسی فیلنگز ہوتی ہیں اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ شریکہ نے مبارک دینا بڑا اوکھا کام ہے اور لوگ بڑا مشکل اس کو فیس کرتے ہیں اور یہی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں سب جو بندہ دنیا میں آیا اس نے جانا بھی ہے, سب نے جانا ہے, میں نے, آپ سب نے. وہ کہا کرتے ہیں کہ بے پتر جانا تو ہے لیکن سواد آ گیا. زندگی یہی ہے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے ابا جان کی کچھ خواہشیں, کچھ خواب پورا کر سکیں. منیر بھائی, پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ سے ایک آخری بات, انصار قبیلہ ٹی وی کی جو اپنے شہر چوئنڈا میں یہ سلسلے چل رہے ہیں, یہ پروگرامنگ اور یہ سلسلہ جس میں آپ آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے, سٹارز آف چوئنڈا, اس کے بارے میں آپ کی کوئی رہنمائی, کوئی حوصلہ افزائی والے الفاظ؟ دیکھیے جی, جو بھی چیز سوسائٹی میں پازیٹیو ہو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مس سے کہ آپ اس کو اچھا سوچ کے ایک پازیٹیو کام کر رہے ہیں, وی مسٹ اپریشیٹ اٹ. آپ ایک پازیٹیو پہلو اور پازیٹیو سٹوریز, سکسیس سٹوریز لوگوں کو بتا رہے ہیں, جو کہ بہت اچھا ہے. ینگسٹرز کو یہ بتانے کی ضرورت ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, نگیٹیو چیزیں ہائی لائٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میڈیا کا یہ بھی کام ہے, وہ کر بھی رہے ہیں لوگ, ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن نگیٹیوٹی ہی پھیلاتے رہنا بھی بہتر نہیں ہے. پازیٹیو آسپیکٹ اور پازیٹیو پکچر پیش کرنا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور آپ اگر کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ دوستان. چودھری منیب ظفر باجوہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی, ان کے احوال جانے, ان کے تعلیمی کیریئر جاب کے حوالے سے آپ نے باتیں سنی, ان کا جو باہر کا جو ٹینیور تھا, جو اپنے مختلف شہروں میں اپنی ڈیوٹی سارے انجام دے رہے تھے, اس کے سارے احوال آپ نے جانے. شہر چوئنڈا کے بارے میں ان کے خوبصورت الفاظ, اپنی فیملی, اپنے خاندان کے بارے میں خوبصورت الفاظ, ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. انہوں نے انصار قبیلہ ٹی وی کو وقت دیا اور اپنے خوبصورت لمحات سے اس ٹیم کو نوازا, ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. ہماری شہر چوئنڈا میں جو پروگرامنگ چل رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم روز بروز آپ کے لیے منفرد لوگ نئے انداز میں آپ کے سامنے لائیں گے. ہمارا ساتھ دیجیے گا, آپ کی حوصلہ افزائی, آپ کی رہنمائی ہماری جیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. شہر چوئنڈا زندہ باد, پاکستان زندہ باد.